दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, एक मुर्दा मछली अचानक ज़िंदा हो जाए और पानी अचानक दो हिस्सों में तकसीम होकर एक रास्ता बना ले और वो मुर्दा मछली उस रास्ते के अंदर गायब हो जाए। उसी मकाम पर एक ऐसा शख्स मौजूद हो जो मुस्तकबिल में होने वाले हालात को पहले ही से जानता हो और वाक़यात की टाइम लाइन्स को दुरुस्त कर रहा हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है और ना ही मार्वल का कोई सीज़न के जिसमें हीरो टाइम की मुख्तलिफ धाराओं मतलब टाइम लाइन्स को दुरुस्त कर रहा है, बिगड़ी हुई टाइम लाइन्स को। ये कुरान का एक हकीकी वाक़या है, लेकिन क्या हमने इसे सही तौर पर समझा भी है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वाक़े की गहराई में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सवाल पैदा होते जाएंगे और शायद इन सवालों के जवाब आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा हैरान कौन हो। तो चलिए कुरान के इस वाक़या का रवायती अंदाज से हटकर थोड़ा अलग नज़र से एनालिसिस करते हैं, थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस। बुखारी शरीफ की रवायत नंबर 122 के मफ़हूम के मुताबिक एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि आपसे एक शख्स ने सवाल किया कि क्या इस ज़मीन पर आपसे बड़ा कोई आलिम मौजूद है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं। ज़ाहिर है वो अल्लाह के नबी थे और रुए ज़मीन पर अल्लाह का नबी से ज़्यादा उस वक्त कोई शख्स ज़्यादा इल्म नहीं रखता। तो उन्हें ये गुमान हुआ कि चूँकि वो अल्लाह के नबी हैं तो उनके पास ही इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म होगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरज़निश हुई और उन्हें बताया गया कि उनसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाली कोई शख्सियत मौजूद है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन शख्सियत से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि एक मछली अपने तोशादान मतलब ऐसा बैग या बॉक्स जिसमें सफ़र के दौरान खाना वगैरह रखा जाता है, वैसे पुराने ज़माने में चमड़े किस तरह के थैले हुआ करते थे, उसमें रखो और समंदर के किनारे चलते रहो और दो समंदरों के मिलने की जगह पहुंचो और जहां कहीं वो मछली गुम हो जाए मतलब जिंदा होकर कहीं गायब हो जाए तो वहां वो शख्स यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपको मिलेगा। याद रहे कि वो मुर्दा मछली थी, भुनी हुई मछली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम को लेकर साथ निकल पड़े और यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम को ताकीद की कि जब तक दो समंदरों के मिलने की जगह पर न पहुंच जाएं उस वक्त तक हम नहीं रुकेंगे। याद रहे कि ये वही यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद नबी बने और बनी इसराइल की मजहबी रहनुमा भी और लीडर भी, और उन्हीं की लीडरशिप में अर्ज़ मुक़द्दस जिसका मरकज़ यरूशलेम था उसको फतह किया गया। खैर, जब दोनों काफ़ी सफ़र कर चुके तो एक जगह पहुंचकर एक चट्टान के साथ टेक लगाकर आराम करने लगे और थकावट की वजह से सो गए। तो इसी दौरान वो मछली जिंदा होकर उस थैले से निकलकर उस पानी में गायब हो गई। मछली का पानी के अंदर गायब होना यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम देख रहे थे क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम से थोड़ा जल्दी जा गए थे। वो देखते हैं कि इन दो समंदरों के मिलने की जगह पर अचानक एक अजीब तरीके से रास्ता खुलता है और मछली उस रास्ते से होकर गायब हो जाती है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम ने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा, सोचा जब वो जाग जाएंगे तो उन्हें बता दिया जाएगा। और जब वो सोकर उठे और दोबारा सफ़र करना शुरू कर दिया तो उस दौरान यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम ये वाक़या भूल गए और काफ़ी सफ़र करने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा थकान महसूस हुई और भूख भी महसूस हुई तो सोचा चलो मछली को खा ले। तो उन्होंने यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम से फरमाया कि खाना लाओ ताकि भूख मिटाई जा सके। दोस्तों इसी बयान की गई हदीस के मफहूम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक आप यानी मूसा अलैहिस्सलाम मजमउल बहरैन तक नहीं पहुंचे थे तब तक आपको थकान महसूस नहीं हुई और जैसे ही मजमउल बहरैन के मकाम से आगे गए तो आपको थकान महसूस हुई। इसमें बार कोई ना कोई हिकमत है, वो आगे आएगी। सूरह काफ की आयत नंबर 63 के मफहूम के मुताबिक उस वक्त हज़रत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जिस जगह वो सो रहे थे उसी जगह अचानक मछली जिंदा होकर पानी के अंदर गायब हो गई और बड़े ही अजीब तरीके से गायब हुई। दोस्तों जहाँ आयत में लफ्ज़ आजब इस्तेमाल हुआ है मतलब ऐसा वाक़या जो देखने में अक्ल से बियॉन्ड हो, अक्ल से बालातर हो, अक्ल की समझ से बिल्कुल बाहर हो, सिर्फ अजीब ही ना हो बल्कि इसकी वजाहत इंसानी अकल ना कर सके, मतलब एक किस्म का मौजज़ा टाइप हो। अगर जहाँ मछली का जिंदा होना किसी नबी का मौजज़ा होता तो मौजज़ों के लिए कुरान शरीफ में अमूमी तौर पर लफ्ज़ आया आता है, मतलब निशानी आता है। जैसे सूरह नंबर 7 आयत नंबर 106 फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम से मौजज़े का मुतालबा करता है तो यहाँ लफ्ज़ आया है। इसके अलावा मौजज़े के लिए लफ्ज़ बय्यिना भी इस्तेमाल हुआ है और बुरहान और सुल्तान भी।
لیکن یہ الفاظ معجزے کے ذریعے اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے زیادہ استعمال کیے گئے ہیں۔ مچھلی کا زندہ ہو کر پانی کے اندر غائب ہو جانا یہ معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاص نشانی تھی، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اس تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلتی بنی، اور سمندر میں ایک راستہ بنتا گیا، اور وہ راستہ ایسے تھا جیسے پانی کے اندر ایک محراب سی بن گئی ہو، مطلب ایک دروازے کی طرح پانی کے اندر ایک پورٹل کھل گیا اور مچھلی اس پورٹل کے اندر غائب ہو گئی۔ بخاری شریف کی اسی روایت نمبر 122 کے مفہوم کے مطابق جب یوسف بن نون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سمیت اپنے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس اسی جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی، یعنی مجمع البحرین کی جگہ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص کپڑے اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا، تو سامنے والے شخص نے، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے خطے یعنی تمہارے علاقے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ یہاں خضر علیہ السلام کے تعجب سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ کار شاید خضر علیہ السلام کے ہاں کچھ الگ طرح سے ہوگا، جبکہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 6165 کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا باقاعدہ جواب بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی موسیٰ؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم نافع سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک علم ہے۔ میرے پاس دیا ہوا علم آپ نہیں جانتے، اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ ان کاموں کے بارے میں صبر کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کے علم میں ہی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا، کوئی بھی بات مت پوچھنا، جب تک کہ میں تم سے خود ان واقعات، ان باتوں کا ذکر نہ کروں، وضاحت نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اتفاق کیا اور دونوں چل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی پر حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سے کوئی اجرت نہیں لی۔ دوران سفر ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ کو 1 یا 2 مرتبہ پانی میں ڈالا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے کے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو مطلب کشتی کو عیبدار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کشتی میں سوار لوگوں کو غرق کر دینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی ہی عجیب بات کی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے بھول ہوئی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد دوران سفر انہیں ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا، ایک نوجوان بچہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جو آپ نے بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر میں آپ پہ اعتراض کروں، آپ کے سوالات پہ، آپ کے کاموں پہ اعتراض کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے گا، مطلب مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ خیر پھر وہ آگے چل پڑے اور ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار انتہائی خستہ حالت میں موجود تھی اور گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست فرما دیا، مطلب اس کو ریپیئر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے تو اس دیوار کو ٹھیک کرنے کے بدلے اجرت میں کھانا لے لیتے۔ تو اب کی بار خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تجھ میں اور مجھ میں علیحدگی ہوگی، اور جن بات پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کشتی میں نے خراب کر دی تھی اس کی بھی حکمت یہ تھی کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی محنت مزدوری کا ذریعہ تھی، اور اس طرف ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا، تو میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو غضب نہ کر سکے، کیونکہ وہ کشتی عیبدار تھی۔ اور وہ بچہ جس سے میں نے قتل کیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار اور کافر بنے گا اور اپنے والدین کے لیے فتنہ کا باعث بنے گا۔ اس کے والدین نیک صالح مسلمان تھے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان والدین کو ایک نیک صالح بچہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ دیوار یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان بچوں کا والد ایک نیک بخت آدمی تھا، اور رب نے چاہا تو جب وہ بچے جوانی کو پہنچیں گے تب وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔
اس لیے میں نے وہ دیوار ٹھیک کر دی تاکہ صحیح وقت آنے پر وہ بچے اس دیوار میں سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور یہ پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ہمیں اور بھی بہت کچھ معلوم ہو جاتا۔ دوستو یہ واقعہ تو آپ نے جہاں تک کئی بار علماء سے سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایسی کون سی حکمت تھی، ایسے کون سے راز تھے کہ جنہیں ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا، مطلب اس واقعے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ میرا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ آپ کے واقعہ ایک بار ذہن نشین ہو جائے، تاکہ جب اس کو میں ایکسپلور کروں، اس کے نیچے اس کے میں چھپی رازوں کو ایکسپلور کروں تو آپ کو صحیح طور پر سمجھ آ سکے۔ اس واقعے کو یہاں تک بس ایک معجزے کے طور پر لیا گیا، حالانکہ خضر علیہ السلام کا وہ علم اور وہ قوم جو انہوں نے مستقبل کے حالات کے مد نظر رکھ کر کیے تھے، جو کہ معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص علم تھا۔ اور وہ علم کون سا تھا، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کرنے والے ہیں کہ جب ہم اس واقعے کا تفصیلی سائنٹیفک انالیسس کریں گے۔ وہ مقام کے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چونکہ وہ جگہ جہاں یہ واقع پیش آیا اس کے بارے میں قرآن شریف میں اور احادیث میں واضح طور پر کہیں نہیں ہے، لیکن مفسرین کی تحقیق اور کامن سینس کے مطابق کچھ ایسے واٹر باڈیز ہیں، مطلب ایسے پانی کے ذخائر ہیں جس علاقے کے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل موجود رہے تھے، اس علاقے کا جغرافیہ سے واٹر باڈیز جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ مقام بحر احمر یعنی ریڈ سی اور گلف آف سویز کے قریب ہو سکتا ہے، اور بعض کے مطابق میڈیٹرینین سی یعنی بحر روم کے کسی کنارے کے قریب ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک بحر مردار کے قریب یہ جگہ موجود ہے۔ مطلب مختلف مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جن جگہوں کو مفسرین نے مجمع البحرین کے طور پر پیش کیا ہے، مطلب جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی، یہ تمام جگہیں مجمع البحرین کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ یہ تمام واٹر باڈیز الگ الگ ہیں اور ان کا آپس میں کہیں بھی ملاپ نہیں ہے، چاہے وہ بحر روم ہو یا پھر بحر احمر یا پھر بحر مردار، تینوں الگ الگ ہیں، اور کوئی دوسرا واضح سمندر یا قابل ذکر ایسا پانی کا ذخیرہ نہیں سے مل رہا کہ جن پر مجمع البحرین مطلب دو سمندروں کے ملنے کا اطلاق ہو سکے۔ ویسے بھی اگر دو سمندر یا دریا اتنے واضح طور پر مل رہے ہوتے تو مچھلی کے گم ہونے اور یوسف بن نون علیہ السلام کے بھول جانے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس مقام پر موجود ہونا اور اس کو جگہ کو نہ پہچان پانا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مجمع البحرین کے معنی ان سب سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مجمع البحرین کو سمجھنے کے لیے اور مفسرین کے اقوال کے مطابق میں نے دنیا کے نقشے کے مطابق اس جگہ کے لیے ریسرچ کی ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کسی ایسے علاقے میں کبھی گئے ہی نہیں کہ جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں۔ دوستو یاد رکھیں کہ جہاں آیت میں لفظ باہر آیا ہے، اور باہر سے مراد سمندر بھی ہو سکتا ہے، ایک دریا اور ایک بہت بڑی نہر بھی ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑا واٹر باڈی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پوری زمین پر سمندر ایک ہی ہے۔ ہم نے نقشوں کے لیے اور اس زمین کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے سمندر میں امیجنری باؤنڈری لائنز کھینچی ہیں تاکہ پہچان کی جا سکے، جبکہ جہاں قرآن شریف میں بحرین لفظ استعمال ہوا ہے یعنی دو سمندر، موسیٰ علیہ السلام کے وطن کے آس پاس ایک ہی سمندر ہے، بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا سمندر اٹیچ نہیں ہے۔ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی آپس میں سوئز کنال کے ذریعے ملائے گئے ہیں، اور سوئز کنال قدرتی نہیں ہے بلکہ ہم انسانوں نے جدید دور میں 1869 میں تعمیر کیا اس کو۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ لفظ بحرین سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں؟ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے، اور پورا قرآن شریف ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تو چلیے مجمع البحرین کی وضاحت قرآن ہی سے لیتے ہیں۔ اگر ہم مجمع البحرین کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اس واقعہ کا ایک آسان اور سمجھ میں آنے والا انالیسس کر سکتے ہیں، اور یہ سب جانیں گے انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں۔ اگلی ملاقات میں مجمع البحرین کو تفصیلی دیکھیں گے اور ایک ایسا نظریہ پیش کریں گے کہ جس میں مجمع البحرین کی تعریف مکمل پوری اترتی ہوگی، اور کوشش کریں گے کسی بھی قسم کا ابہام یا کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔